अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बी न्यूज़। मैं हूं आपका होस्ट नदीम शाह। नाजरीन, जिस शख्सियत को आज मैंने बुलाया है उनको देख के मुझे एक अल्लामा इकबाल का शेर याद आ गया। खोल आँख ज़मीं देख, फलक देख, फ़िज़ा देख, मशरिक़ से निकलते हुए सूरज को ज़रा देख। नाजरीन, जिस शख्सियत से मुलाकात करवाने जा रहा हूँ वो बकर की बल्कि पूरे पाकिस्तान की नामी गिरामी शख्सियत प्रोफेसर शायर कल्बे अब्बास साहब। जी कल्बे अब्बास साहब, सबसे पहले तो ये सवाल करूँगा कि कोरोना वायरस की वजह से बच्चों की शख्सियत पे क्या असर पड़ा है? नदीम शाह साहब, कोरोना वायरस की वजह से बच्चों की शख्सियत पर बहुत बुरे असर पड़े हैं। इदारे बंद हो गए, एकेडमीज़ बंद हो गई, चाहे वो निजी इदारे थे, सरकारी इदारे थे। बच्चे घर पे आ गए। अच्छा, लॉकडाउन्स लग गए, वो बिल्कुल अपने घर के अंदर ही एक प्रिजनर की तरह रहने लगे। बहुत सारे बच्चों ने जो है वो मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर दिया। तो जो सोशल इंटरेक्शन था उनका टीचर्स के साथ, पढ़ाने वालों के साथ, रियल बुक्स के साथ, वो बिल्कुल उनका ख़त्म हो गया। जिसकी वजह से अगर आप कंपेयर करें, जब मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ इन 3-4 वेव से पहले, जब रूटीन में कॉलेजेस ऑन थे, स्कूल्स ऑन थे, बच्चे आ जा रहे थे, एक रूटीन बनी हुई थी वो स्टूडेंट्स और अब के स्टूडेंट्स, तो देयर इज़ अ हेल ऑफ डिफरेंस। इसकी वजह से शख्सियत बहुत मुतासिर हुई है बच्चों की, आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं वो। क्या स्कूल्स और कॉलेजेस के बंद होने की वजह से ये कोरोना वायरस में कमी हुई है या नहीं हुई? हाँ, कुछ हद तक तो आप कह सकते हैं, कुछ हद तक आप कह सकते हैं इसमें कमी हुई है। लेकिन हम देखते रहे कि आसपास जो है वो SOPs को फॉलो नहीं किया गया। बाज़ार भी खुले रहे और प्लाजे भी खुले रहे, लोग वहाँ पर आते जाते रहे, और छोटे शहरों में बहुत ज़्यादा ये भीड़ के और रश के मनाज़र हम देखते रहे। होना ये चाहिए था कि तालीमी इदारों को ना इतने ज़्यादा अरसे के लिए बंद नहीं करना चाहिए था। SOPs को फॉलो करने के लिए स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ अपनाई जाती। चूँकि ये ना देखें, तालीमी इदारे और बाज़ार में फ़र्क है। जब आप एक SOPs के तहत तालीमी इदारा चलाते हैं या किसी बाज़ार पर SOPs नाफिज करते हैं, तो देयर इज़ अ डिफरेंस। किसी भी तालीमी इदारे में वो तकरीबन एक डिसिप्लिन इदारा होता है, वहाँ आसानी से SOPs के ज़रिए तालीमी सिलसिले को जारी रखा जा सकता था। तो ये जो बड़े बड़े पैचेज़ आए, बड़े बड़े गैप्स आए तालीम के, उसकी वजह से बड़े बुरे नताइज हमारे सामने आए। माशाल्लाह जी। तो ये जो ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं बच्चों की, इन पे बच्चों पे क्या असरात पड़े हैं? मतलब उन पे कोई इसके हेल्पफुल उनके लिए रहा है या नहीं रहा? जस्ट 10% मेरे नज़दीक, जितना मैंने एनालाइज़ किया है और एनालिसिस मैंने इकट्ठा किया है। ऑनलाइन एक तो हमारे यहाँ ना बच्चे व्हाट्सएप पे ऑनलाइन होते थे गपशप के लिए। तालीम एक फॉर्मल चीज़ है, वो रस्मी तौर पे ही पढ़ाई जाए, फ़िज़िकल क्लास हो, आमने सामने टीचर और स्टूडेंट बैठे हों, तो फिर क्लास पे कंट्रोल होता है, बच्चा भी मुतवज्जे बैठता है। हमने तो ये भी देखा है कि फ़ेस टू फेस जब हम क्लास ले रहे होते हैं, बड़ी क्लास होती है, तो उसमें कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं आ रहे होते, जबकि क्लास फ़िज़िकल जारी होती है। और जब वो बैठा ही अपने घर पे है तो वो आपके कंट्रोल में ही नहीं है। और बहुत सारे बच्चे जो है वो क्लास में अटेंडेंस लगवाने के बाद स्किप कर जाते थे। क्लास में बज़ाहिर ऑनलाइन वो हाज़िर होते थे, लेकिन एक्चुअली वो कोई और एक्टिविटी कर रहे होते थे। और अब अगर आप किसी का भी इंटरव्यू कर लें कि उसने क्या पढ़ा है। सर, दूसरा जो है, ये जो बच्चे थे, जो कुछ सारे तो अमीर थे नहीं, जो पेरेंट्स थे उन्होंने मोबाइल लेके दिए हुए थे। जो अमीर बच्चे थे, जो गरीब बच्चे थे, वो 30,000 का मोबाइल, तो टच कम से कम जो है ना 20 से ऊपर 30,000 का मोबाइल आता है, तो उसमें वो ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला जारी कर सकते थे। जो गरीब थे वो क्या करते सर? उनके बारे में मतलब आप कुछ इनको बताएं, जो पेरेंट्स को जो तैयारी नहीं कर सके उसके बारे में। जी, मैं यही कह रहा हूँ ना सर कि पाकिस्तान में ढेर सारे मसाइल हैं। हम हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लोग, लिहाजा हमारे यहाँ वो वसाइल नहीं हैं जो यूरोप में हैं। हुआ यूँ कि जैसे यूरोप SOPs फॉलो कर रहा था, वही हम पर नाफिज कर दी गई। जो पॉलिसीज़ वहाँ पर हो रही थी वही हम पर नाफिज कर दी गई, जबकि एक्चुअली हम उनसे कम अज़ कम 1 सदी पीछे सफ़र कर रहे हैं। तो ये बाज़ इलाकों में जो है वो इंटरनेट कनेक्शंस का इशू था,
سگنلز پورے نہیں آ رہے تھے، بچے توجہ سے لیکچر سننا بھی چاہتے تھے تو آواز کا مسئلہ تھا، سگنلز کا مسئلہ تھا. تو اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ جیسے ہمارے گراؤنڈ ریالٹیز تھیں ان کو مد نظر رکھ کے یہ فیصلہ نہیں کیا گیا. تو یہ بچے خاص طور پہ غریب گھروں کے بچے یا وہ بچے جو فار آف پلیسز پہ رہ رہے تھے، دور دراز جگہوں پہ رہ رہے تھے، شہر سے مرکز سے دور تھے، تو ان کو بہت سارے مسائل ہوئے. وہ سنجیدہ تھے لیکن ڈیو ٹو انٹرنیٹ لیک آف انٹرنیٹ فیسلٹی ان کو یہ مسائل رہے ہیں. سر یہ جو حال ہی میں گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ بچوں کی کلاسز کو آگے کیا جائے، پروموٹ کیا جائے، تو اس میں یہ کیا ظلم نہیں ہے؟ جنہوں نے محنت کی ہے بچوں نے اور جنہوں نے محنت نہیں کی، یہ برابر کیوں ہیں؟ یار کچھ فیصلے نا سچویشن کے مطابق ہمیں لینا پڑتے ہیں، مجبوری ہوتی ہے. اب یہ جو فیصلہ کیا گیا نا پروموشن کا کہ ان کو ایک کلاس میں پروموٹ کر دیا جائے، تو اس وقت یہ سوچا گیا کہ ان سے نیکسٹ کلاس میں جو کلاس آپ کی ڈگری والی ہوتی ہے جس پر آپ کو سرٹیفکیٹ ملتا ہے بھی اس کا پورا امتحان ہو جائے گا، فی الحال ہم پروموٹ کر دیتے ہیں. لیکن ہوا یہ کہ پھر بعد میں کرونا آ گیا اور اب جو بچے پہلے پروموٹڈ تھے اب بھی ان کا سلیکٹڈ امتحان لیا جا رہا ہے، فل امتحان ان کا نہیں لیا جا رہا. یہ تو ایک مجبوری فیصلہ تھا جو حکومت نے کیا. لیکن ایک اور بات بھی ہے، اس سال نا سمارٹ سلیبس تھا، یعنی سلیبس فل فلیج نہیں تھا، 40 to 45% سلیبس کم کر دیا گیا تھا. اور میں آپ کو اپنے کالج کا بتاؤں تو یہاں پر گورنمنٹ گریجویٹ کالج بھکر میں میں ہوں، میرے اساتذہ انگلش کے ہیں، اکثر نے سارا سلیبس کور کرا دیا تھا. تو اگر سمارٹ سلیبس کے تحت پیپر سارے سبجیکٹس کے ہو جاتے تو یہ بہتر تھا. بے شک وہ پیپر 50% اسٹوڈنٹ اٹیمپٹ کرتے، کوئی بھی سبجیکٹ سکپ نہ ہوتا. یعنی پیپرز بن چکے تھے نا، پیپر تو 100 نمبر کے بن چکے تھے. پیپرز بہت عرصہ پہلے بنا دیے جاتے ہیں عام طور پہ، چونکہ فوٹو کاپیز چھپوانا ہوتی ہیں اور پھر مراکز پہ بھیجنا ہوتی ہیں. تو اگر ایسا ہوتا کہ پیپر سارے ہو جاتے سمارٹ سلیبس کے تحت اور ایک یہ پروویژن دے دی جاتی کہ جو بھی آپ کے پاس 100 مارکس کا پیپر آئے اس میں سے آپ اپنی چوائس کا آبجیکٹیو بھی 50% سالو کریں اور سبجیکٹیو بھی 50% سالو کریں، تو یہ ایک صحیح ٹیسٹ ہوتا اور صحیح امتحان ہوتا ایز کمپیئر ٹو جیسا کہ آپ ڈیسیجن لیا گیا ہے. میں اپنی اوپینین دے رہا ہوں کہ وہ لازمی مضامین کے نہیں ہوں گے اور اختیاری مضامین کے ہوں گے. تو یہ ایک اوپینین ہے کہ اگر اس طرح کر لیا جاتا تو یہ زیادہ بہتر ہوتا. سر یہ جو کرونا وائرس کی وجہ سے بچوں کی تعلیم پہ کیا اثرات پڑے ہیں اور یہ اپنی بہتری تعلیم کو بہتر کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں آپ ذرا ان کو؟ اس میں ندیم شاہ ہر چیز نے سفر کیا ہے. کرونا میں صرف تعلیم نہیں، آپ کوئی بھی سیکٹر دیکھ لیں، مشکلات سب کے لیے آئی ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی آئی ہیں. تو یہ جو 2 فیز ہیں اس کے لیے حکومت نے کچھ ریلیفز بھی دیے ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں پروموشن یا اسمارٹ سلیبس یا پھر اب لازمی مضامین ختم کر کے صرف اختیاری مضامین کے پیپر. تو یہ ریلیف ان کو دیا گیا ہے، یعنی ان کو پیچھے نہیں رکھا گیا، ان کو آگے بڑھنے کا ایک موقع دیا گیا ہے. اب یہ آگے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ بچے جب سرٹیفکیٹس لے کے مارکیٹ میں آئیں گے تو کیا ان لوگوں کو بھی ویسے ہی ویٹیج دی جائے گی ایز کمپیئر ٹو دوز کہ جو مسلسل پڑھتے رہے، ریگولر پڑھتے رہے اور تمام امتحانات انہوں نے دیے. تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ مارکیٹ میں ان کی ویلیو بنتی ہے کہ نہیں بنتی. اور ہم نے تو سنا بھی ہے کہ کچھ ادارے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بچے ایف ایس سی اس فیز میں کر کے آگے آئیں گے تو شاید ان کو میڈیکل میں ایڈمیشنز بھی نہ ملیں. تو پھر یہ تو زیادتی ہے. تو مکمل راہ ہموار کی جائے ان کی امپلائمنٹ کی، تب تو ٹھیک ہے. تو سر یہ جو حال ہی میں جو بچوں نے اسٹرائک کی تھی، کیا یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے آپ کے لحاظ سے؟ اسٹرائک کی فیور میں نہیں ہوں، میری پرسنل اوپینین ہے. چونکہ جب چھٹیاں رہی ہیں نا، ادارے بند رہے ہیں. سر 52 دن ٹوٹل بچے پڑھے ہیں، انہوں نے گن کے دکھایا ہے انگلیوں پہ نا جی. تو کیا بھئی ہم 52 دن میں وہ کیسے اتنے بڑے کورس کی تیاری کر سکتے ہیں؟ انہوں نے اسٹرائک کیا ہے تو آدھا کورس کیا گیا نا. تو آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ غلط ہے، لیکن بچوں کے لیے ٹھیک تھا، ان کی مجبوری تھی. میں اس حوالے سے کہتا ہوں نا کہ تعلیمی ادارے بند رہے، ٹھیک ہو گیا، اٹس اوکے. آن لائن کلاسز چلتی رہیں اور یہ بچے سارے موویز دیکھتے رہے. پڑھنے والا بچہ پڑھتا ہے. سر آن لائن سارے نہیں لے سکتے نا، غریب بچے اس میں تھے سر، سوری اس میں غریب بچے بھی تھے جو موبائل نہیں لے سکتے تھے. اب وہ سارے آن لائن تو نہیں لے رہے نا. اب جن بچوں کو آن لائن مطلب 30,000 روپے کا موبائل لے کے دیے پیرنٹس نے، وہ تو گیمیں کھیل رہے ہیں. اگر کلاسز زیادہ تو 1 گھنٹے کی ہو جاتی ہے، 2 گھنٹے کی ہو جاتی تھی، باقی وہ سارا دن موبائل پہ پڑے رہتے ہیں. جی میری ابھی کلاس ہے، میری ابھی کلاس ہے. تو اس میں بچوں کا نقصان ہوا ہے بہت زیادہ.
تو وہ اسٹرائک اس لیے انہوں نے کی تھی. ندیم شاہ، بات یہ ہے کہ جو پیاسا ہے نا وہ پانی ڈھونڈ لیتا ہے. اگر بندے کو پیاس ہے وہ ضرور سر پاؤں مار کے پانی ڈھونڈتا ہے. یہ رہا میرا موبائل، اس میں آپ یوٹیوب پہ جائیں، کوئی بھی ٹاپک آپ لکھیں، آپ کو درجنوں لیکچرز مل جائیں گے اس ٹاپک پہ. چھٹیاں تھیں نا، ادارے بند تھے، حکومت نے یہ پابندی تو نہیں لگائی تھی کہ آپ بکس نہ پڑھیں، گھر پر پڑھنے والے پڑھ سکتے تھے. تو اسٹرائک کے میں اس لحاظ سے حق میں نہیں ہوں کہ 52 ٹھیک ہے 52 دن آپ کہہ لیں یا چلیں 2 مہینے کہہ لیں ریگولر کلاسز. سارے بچے تو اب نہیں پڑھنے والے. 100 میں سے زیادہ سے زیادہ 20 بچے جو ہوتے ہیں جو ٹیچروں کے کہنے پہ پڑھنے والے ہوتے ہیں، پڑھایا جاتا ہے اور ان کے مائنڈ میں یہ باتیں بٹھائی جاتی ہیں. یہی مسئلہ ہے نا کہ جو فورسڈ اسٹڈیز کر رہے ہیں وہی اسٹرائک پہ آ گئے کہ جی آپ نا ہمارا مزید. ان کو شاید یہی تھا کہ اگر ہم اس طرح ہلا گلا کریں گے تو تھوڑا سا ہمیں اور ریلیف مل جائے. حکومت نے جتنا مناسب تھا ریلیف دیا. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جو سیریس اسٹوڈنٹس تھے وہ اسٹڈی کر سکتے تھے. اور میں نے آپ کو پہلے ایک بات بتائی کہ سمارٹ سلیبس کے باوجود یہ اگر پروویژن دے دی جاتی پیپر میں کہ 50% آپ سالو کریں، آبجیکٹیو بھی اور سبجیکٹیو بھی، لیکن پیپر سارے ہونے چاہیے تھے. بالکل آپ جتنا اسٹوڈنٹس کو ریلیف دیں گے دے ول ڈیمانڈ مور اینڈ مور اینڈ مور. اب دیکھیں نا، کڑوی دوائی ہوتی ہے ماں بچوں کو پلانا چاہتی ہے جب وہ میڈیسن یا ڈیزیز میں مبتلا ہوتے ہیں، بیماری میں، تو بچے تو روتے ہیں کہ نہ پلائی جائے، لیکن وہ ان کا فیوچر دیکھ کے مائیں جو ہیں ان کو ضرور پلاتی ہیں. 12 مہینے ہوتے ہیں سر، ان میں سے 8 مہینے پڑھائی ہوتی ہے. اب وہ 52 دن میں وہ ریکور اس لیے نہیں کر سکتے سر. یوٹیوب پہ تو وہ فلمیں دیکھیں یا یہ چیز دیکھیں، بچے ہیں ان کو پیرنٹس پیٹتے رہتے ہیں. اب پیرنٹس پڑھانے سے رہے، گھر میں ٹیوشن رکھنے سے کرونا وائرس والوں نے منع کر دیا تھا حکومت نے کہ گھر میں ٹیوشن بھی نہیں پڑھا سکتے ٹیچر، جا کے کٹ نہیں ہو سکتا، جہاں بھی ہے انہوں نے منع کر دیا تھا. اب بچے اس پوزیشن پہ آ گئے تھے کہ کچھ بچے ایسے نا 80% بچوں نے نا بہت زیادہ مطلب پریشان تھے کہ ہم کہاں جائیں، جو ٹیچر بھی نہیں رکھ سکتے اور باہر جو ہمیں ٹیوشنیں ہیں وہ بھی نہیں پڑھ سکتے جا کے اکیڈمیوں میں، اور اسکول میں نہیں، کالج میں نہیں پڑھ سکتے. تو اس وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان تھے سر اسٹوڈنٹ سے تو اب مجھے اتنی محبت ہے کہ اگر وہ کہیں کہ وہ سارا سال نہ آئیں تو بھی شاید میں ان کی ہی حمایت کرتا اگر ان کے لیے یہ بات اچھی ہوتی، مفید ہوتی. میں نے آپ سے کہا ہے نا سر کہ سمارٹ سلیبس کے تحت پیپر بنائے گئے، اس میں بھی 50% مزید ریلیف دے دیا جانا چاہیے تھا. فلمیں بھی دیکھتے ہیں بچے یوٹیوب پہ، اپنی پسند کی چیزیں دیکھتے ہیں اور پڑھائی کی طرف نہیں آتے. تو یہ ان کے ٹیسٹ کا تو پتہ چل گیا نا، ٹیمپرامنٹ کا تو پتہ چل گیا. پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ 80% بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو زبردستی پیرنٹس پڑھا رہے ہوتے ہیں، اور جو 20% اپنی مرضی سے پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ ریسرچ وغیرہ بھی کرتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں. تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اسٹرائک کی وجہ سے جو گورنمنٹ نے یہ ڈیسیجن لیا ہے کہ لازمی مضامین اسکپ کر کے اختیاری دیے ہیں، تو اسٹرائک کی وجہ سے اسٹوڈنٹس کو یہ ریلیف دے دیتے کہ وہ 50% پیپر اٹیمپٹ کر لیں، آبجیکٹیو بھی سبجیکٹیو بھی، لیکن پیپر سارے دیں. اس وجہ سے نا ان کی ورتھ بچ جاتی، مارکیٹ میں ان کی ورتھ بچ جاتی، کیونکہ وہ آلریڈی پروموٹڈ تھے. انہوں نے فرسٹ ایئر میں بھی پیپر نہیں دیے، ٹھیک ہے جی، اور وہ 9th میں بھی نہیں دیے. اب انہوں نے میٹرک میں دینے تھے اور سیکنڈ ایئر میں دینے تھے، اور پھر اب بھی نہیں ہو رہے فل پیپر. تو اس وجہ سے اب فیوچر میں ہو سکتا ہے ان کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھا جائے، اور ممکن ہے کچھ اسٹوڈنٹس میری اس بات کو مائنڈ بھی کریں، لیکن فیوچر کی بات ذہن میں رکھ کے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو شاید وہ ورتھ نہ ملے مارکیٹ میں جو ان بچوں کو ملے گی جو تھرو آؤٹ پڑھتے رہے. سر آپ ہمارے پلیٹ فارم میں تشریف لائے، ہمارے بی نیوز کے بارے میں آپ ہمیں کیا پیغام دینا چاہیں گے عوام کو سر؟ ٹھیک ہے، ایک خوبصورت اضافہ ہے. میری دعائیں ہیں آپ لوگوں کے ساتھ، اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے. باقی سر یہ اچھا کام آپ کریں گے تو پبلک آپ کے ساتھ ہوگی، آپ کی فین فالوئنگ زیادہ ہوگی، آپ کے فالوور زیادہ ہوں گے. بات یہ ہے کہ جو ضرورت ہے نا آپ نے اس کو سامنے اگر لانا ہے تو پھر آپ نے جیت جانا ہے. سر بی نیوز سے آپ اسٹوڈنٹ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے یہ پلیٹ فارم پہ بی نیوز کے؟ ندیم شاہ، اسٹوڈنٹس تو میری سول ہیں، میری روح ہیں، تو ان سے مجھے بہت پیار ہے، اور جہاں پیار کا تعلق ہوتا ہے وہاں دل سے دعائیں نکلتی ہیں. وہاں مصلے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، وضو کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، کسی خاص مقام کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. آپ جہاں پہ ہیں آپ سراپا دعا ہوتے ہیں. تو ماں باپ جیسے دعائیں کرتے ہیں
میری دعائیں ہیں کہ کرونا کی وجہ سے اگرچہ آپ بچوں نے بہت سفر کیا ہے اور حکومت نے آپ کو ریلیف بھی دیا ہے، تو اللہ پاک آپ کو ان آنے والے امتحانات میں کامیاب فرمائے، اور میری دعا ہے کہ مستقبل میں آپ کو یہ جو ایف اے سی کی آپ کی سرٹیفکیٹ ہے یا میٹرک کی سرٹیفکیٹ ہے جو کرونا کے ریلیف پر بیس کرتی ہے، اللہ پاک کرے کہ اس کو بھی اتنی ہی ویٹیج دی جائے مارکیٹ میں جیسا کہ ریگولر سٹڈیز کرنے والی سرٹیفکیٹس کو اہمیت دی جاتی ہے۔ ڈھیر دعائیں آپ کے لیے ڈیئر اسٹوڈنٹس، تھینک یو۔ سر بکھر کے آپ بلکہ پاکستان کے مشہور شاعر ہیں آپ، تو ہم آپ سے کوئی فیوریٹ آپ کے شعر سننا چاہیں گے؟ ایک غزل کے چند شعر سنا دیتا ہوں۔ جی جی۔ دنیا کو بازار بنا کے چھوڑو گے، دنیا کو بازار بنا کے چھوڑو گے، دولت کے انبار بنا کے چھوڑو گے، ہر دن پہرے دار بڑھاتے جاتے ہو، ہر دن پہرے دار بڑھاتے جاتے ہو، دروازہ دیوار بنا کے چھوڑو گے۔ اور شعر ہے کہ نسوانی تحریک چلانے والوں کیا، فیمنسٹ لوگوں سے معذرت کے ساتھ، نسوانی تحریک چلانے والوں کیا، دوپٹہ دستار بنا کے چھوڑو گے۔ اور یار عقیدہ مخفی رکھا جاتا ہے، یار عقیدہ مخفی رکھا جاتا ہے، تم ہو کے مینار بنا کے چھوڑو گے، تم ہو کے مینار بنا کے چھوڑو گے۔ اور اے پرسان حال میرے روزانہ کے، اے پرسان حال میرے روزانہ کے، تم مجھ کو بیمار بنا کے چھوڑو گے۔ اور اونچی تعمیرات ہیں گلیاں تنگ بہت، اونچی تعمیرات ہیں گلیاں تنگ بہت، شہر کو کالی غار بنا کے چھوڑو گے۔ اور شعر ہے کہ رات کی پوجا کرنے والوں بتلاؤ، رات کی پوجا کرنے والوں بتلاؤ، کتوں کو سالار بنا کے چھوڑو گے۔ اور ہر سائل کی جھولی بھرنے والے تم، ہر سائل کی جھولی بھرنے والے تم، دفتر کو دربار بنا کے چھوڑو گے، دفتر کو دربار۔ گریہ زاری کو طبیعت کا خلاصہ نہ بنا، قلب عباس محبت کو تماشا نہ بنا، اور تو میرا عکس بنا جس میں میرا کرب دکھے، تو میرا عکس بنا جس میں میرا کرب دکھے، اے مصور میری تصویر کو آدھا نہ